चले अब? नहीं, अभी डॉक्टर इजाज़त देगा तो जाना है। अरशद, मुझे घुटन हो रही है, चले ना? अच्छा बाबा, चलते हैं। नगीना अब काफ़ी बेहतर थे। अरशद साहब, इनको डिप्रेशन की वजह से मसला हुआ है। ख्याल रखें। डॉक्टर अरशद का बेस्ट फ्रेंड था। इमरान, कोई और मसला तो नहीं है? नहीं यार, कोई मसला नहीं है। बेफिक्र हो जाओ और ये मेडिसिन ले लेना। इमरान अरशद को नुस्खा पकड़ाते हुए बोला। और हाँ, नगीना को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और आग का ख़ास ख्याल रखना। ठीक है यार, अब चलता हूँ। अरशद ने इमरान से इजाज़त ली और नगीना को लेकर चल दिया। नगीना, आप घर चली जाएं, आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज कौन सी मीटिंग है? एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। चलें, मैं भी साथ में चलती हूँ। नगीना अरशद से गुफ्तगू कर रही थी कि अचानक आगे से आने वाली गाड़ी ने एकदम से अरशद की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। अरशद ने फौरन स्टीयरिंग को बर्क रफ्तारी से गाड़ी को संभाल लिया। होश बहाल होने पर नगीना अरशद से हम कलाम हुई। अरशद, आज हमारे साथ ये क्या हो रहा है? आज आप किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। अरशद इस बात में सर हिलाता हुआ ऑफिस की तरफ चल दिया। अरशद के घर वालों ने तारीख के हवाले से घर मदू किया और शादी की तारीख पक्की कर ली। अरशद अब नगीना से पहले की तरह बात न करता था। नगीना ने ये बात महसूस की और शिकवा भी किया। नगीना, अब आप और मैं एक होने जा रहे हैं। अब ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है। नगीना ने बात को समझा और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। साहब जी, ये मेरी बेटी है महरिश। आपको उस दिन बताया था ना इसके बारे में? हाँ हाँ, ठीक है। क्या करती हो? महविश, अरशद इसका बहुत जायज़ा ले रहा था। औरत में एक खासियत ये भी है कि मर्द की नज़र को बहुत जल्द पहचान जाती है कि क्या करना चाहती हो। जिंदगी में महविश ने भी अरशद की निगाहों को नोट किया और अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, साहब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ओके गुड। और ये लिबास कैसा पहना हुआ है? अरशद महविश के कपड़े देखते हुए महविश को मुतवज्जा करना चाहता है। महविश ने एक बार भी अरशद की तरफ ना देखा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम ये है कि मेरी वालदा का ख़ास ख्याल रखना है। इनकी दवा और खाने पीने पे ध्यान देना है। और रात को भी अक्सर रुकना पड़ सकता है। जी साहब, जी बेहतर है। और मुझे शिकायत का मौका ना मिले। जी साहब, ठीक है, तुम जाओ। अच्छा रुको ज़रा। अरशद ने महविश को दोबारा बुलाया और पैसे देते हुए कहा कि ये लो, ढंग के कपड़े खरीद लो। महविश पैसे पकड़ते हुए आगे बढ़ी। अरशद ने पैसे देने के बहाने महविश के हाथ को मसलना शुरू किया। फौरन ही महविश ने झटके से हाथ छुड़वाया और बाहर चली गई। महविश अपने घर के हालात से तंग थी। इसी मजबूरी ने इसे नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था।
مہوش ایک نازک اندام سی لڑکی تھی، بہت معصوم اور کم عقل۔ اکثر کم عقل لڑکیاں صرف کچھ لفظوں کی مار کھا کر سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ مہوش کی بلوری آنکھیں دیکھ کر ارشد کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ مہوش کا والد بیچارہ کیا نہ کرتا، مجبوری میں اس نے مہوش کو نوکری کے لیے بھیج دیا۔ تیاری زوروں شوروں سے چل رہی تھی۔ ابھی شاپنگ کی باری تھی۔ ارشد، میں نے شاپنگ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، کب کا پروگرام بنا لو، چلتے ہیں۔ شادی میں اب ایک مہینہ باقی رہ گیا تھا۔ نگینہ کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ نگینہ نے بہت سارے خواب سجا کے رکھے تھے۔ ارشد، میں جو آج تک نہ کہہ پائی وہ آج کہہ رہی ہوں۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو چکی ہے۔ مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا۔ میرا سب کچھ تم ہی ہو۔ نگینہ، کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا ہی ہوں اور تم میری ہو۔ نگینہ اس کے لفظوں کو محسوس کر رہی تھی، مزید اس کی بنتی جا رہی تھی۔ ارشد کے پاس الفاظ کی تحریر اس طرح سے جامد تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا۔ ارشد کی والدہ نے بھی نگینہ کی پسند کی شاپنگ کرنے کے لیے نگینہ کو بلا لیا اور شاپنگ کے لیے مارکیٹ چلے گئے۔ بہو، اپنی پسند کی شاپنگ کر لینا، بعد میں ارشد کے کان نہ بھرتی رہنا کہ فلاں چیز نہیں ملی۔ ایک بار ہی شاپنگ کر لو، بار بار مجھ سے آ نہیں جاتا۔ ساس کا یہ رویہ نگینہ کے لیے نیا تھا۔ وہ نہ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے بیٹی کہنے والی ماں بعد میں واقعی ساس بن کر دکھاتی ہیں۔ جی امی، میں پسند کر لیتی ہوں، آپ بھی بے فکر ہو جائیں۔ بھیا وہ سامنے پنک میں سوٹ دکھائیں۔ امی، یہ ارشد کو بہت پسند ہے۔ زبیدہ کو تھوڑا جیلس ہونے لگا۔ نہیں نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اب زبیدہ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ ارشد کی پسند کی ہر چیز پہنے گی تو مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اچھا، وہ دوسرے والا سرخ جوڑا دکھائیں۔ امی، یہ کیسا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں پسند ہے تو لے لو۔ زبیدہ ہر بات میں ناگواری دکھا رہی تھی۔ اسے نگینہ کے ماضی کے بارے میں معلوم تھا اور غریبوں سے ارشد کی طرح اجتناب ہی کیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ والا پیک کر لو۔ نگینہ نے کافی ساری شاپنگ کی اور شاپنگ مال سے باہر آ گئی۔ ارشد باہر کھڑا اپنی والدہ کا انتظار کر رہا تھا۔ امی جان، ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ نگینہ کچھ بات کرتی، زبیدہ نے بات کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ چلو بیٹا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جی امی جان، چلیں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے نگینہ کے والدین کی فکر لاحق ہوتی جا رہی تھی۔ نگینہ کے والدین اکیلے ہونے جا رہے تھے۔ کہنے کو تو ایک شہر میں ہی تھے، مگر سسرال اور میکے کی زندگی میں فرق تھا۔ ایک بات کی خوشی بھی تھی کہ نگینہ کا فرض ادا ہونے جا رہا تھا۔ نگینہ آفس میں کسی سے بھی اونچی آواز میں بات نہ کرتی تھی، یہاں تک کہ ٹی بوائے سے بھی بہت عزت سے پیش آتی تھی۔ اس کی نسبت ارشد بہت غصے والا تھا۔ عصمت، ایک چائے لے کر آؤ، سر بہت دکھ رہا ہے۔ لایا میم۔
عصمت باہر گیا اور فوراً سے پہلے نگینہ کی ٹیبل پہ چائے رکھتے ہوئے چائے کی ٹرے نیچے گر گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتے؟ گند کر دیا ہے، صاف کرو۔ ارشد جو ابھی نگینہ کے آفس میں آیا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ چائے ہی گری ہے نا؟ آسمان سر پہ کیوں اٹھا لیا ہے؟ نگینہ نے ارشد سے کہا۔ نگینہ، تم ہر شخص کو لمٹ میں رکھا کرو۔ یہ لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ ارشد، ایسا نہیں کہتے، ابھی وہ صاف کر دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کل والی ڈیل پکی ہوئی تھی، وہ فائل تیار کر کے بھیجو۔ آج وہ لوگ ایگریمنٹ پہ سائن کرنے آ رہے ہیں۔ ایسا کرو، تم ڈریس بدل لو اور دوپٹہ مت اوڑھنا، وہ لوگ شاید اس چیز کو نوٹ کریں۔ ارشد کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو مہرہ بنا کر پروجیکٹ لے رہا ہے، مگر ارشد نے آج تک آفس میں بغیر نقاب کے نہیں آئی، اور آپ بغیر دوپٹے کے مجھے ان کے سامنے بٹھائیں گے؟ نگینہ جان، آپ کو پتہ ہے ایسا پروجیکٹ کبھی کبھی ہاتھ لگتا ہے اور میں اسے گوانا نہیں چاہتا۔ اس کے پیار کے انداز میں ارشد کا بولنا نگینہ کو اچھا لگا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی اور کپڑے بدلنے کی تیاری کرنے لگی۔ ویلکم سر، آئیں۔ ارشد پرجوش انداز میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے لگا اور اپنے آفس میں لے آیا۔ نگینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروانے لگا۔ یہ میری اسسٹنٹ ہے، نگینہ میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ نگینہ نظریں جھکائے سب سن رہی تھی۔ نگینہ کے کھلے بال اور گلے میں دوپٹہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ پروجیکٹ میں آنے والے مہمان ہوس کا شکار تھے۔ جس انداز میں مہمان نگینہ کو دیکھ رہے تھے، جیسے شکاری کتے اپنا شکار دیکھتے ہیں اور موقع ملنے پر جھپٹ لیتے ہیں۔ نگینہ نے ذرا سی نگاہ اٹھائی اور ارشد کا اشارہ دیکھا۔ ارشد کا اشارہ نگینہ سمجھ چکی تھی۔ اب پروجیکٹ کے حوالے سے دوسری پارٹی کو کھڑی ہو کر سپلائی اور اہم مصنوعات پر بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری پارٹی میں ایک ادھیڑ عمر شخص، رنگ سانولا، پستہ قد، پینٹ شرٹ ٹائی لگائے ہوئے تھا، جب دوسرا لڑکا ایک نوجوان تھا، شاید اس کا اسسٹنٹ تھا۔ ارشد نگینہ کو آگے اس لیے لانا چاہتا تھا کہ اس عمر کے لوگ نوجوان لڑکیوں کی بات مانتے ہیں اور اس سے بآسانی ایگریمنٹ پر سائن کروائے جا سکتے ہیں۔ تو سر، ہمارا کام یہاں تک ہے کہ آپ کو مال کی پیکنگ کروا کر آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے، اور باقی ضروری باتیں جو ارشد نے نگینہ کو بتائی تھیں، وہ سب باتیں نگینہ نے بشیر صاحب اور ان کے اسسٹنٹ کو بتا دی۔ بشیر اس کی بات پر توجہ کم اور اس کے جسم پر نظر زیادہ رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایگریمنٹ دیں، میں دستخط کرتا ہوں۔ اس بات پر ارشد بہت خوش ہوا اور نگینہ کو ایگریمنٹ پکڑاتے ہوئے مسکرایا۔
نگینہ ٹیبل پہ رکھی پین ہاتھ میں تھمائے ہوئے، سر یہ لیں، ادھر سائن کر دیں۔ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس پستہ قد کے آدمی نے سائن کرنے کے لیے پین پکڑا۔ نگینہ کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ نگینہ جھٹ سے تھوڑا سائڈ میں ہو گئی۔ ارشد نے کوئی بات بھی نوٹ نہ کی کیونکہ اسے پروجیکٹ ملنے کی خوشی تھی۔ ارشد اسسٹنٹ سے گفتگو کر رہا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ نیا کام مل گیا ہے۔ ارشد، آپ نے اس کی نگاہیں دیکھی، کس قدر خطرناک نظر آ رہی تھی۔ نگینہ، یہ چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرو تو آگے بڑھ سکو گے۔ نگینہ نے اس بات میں سر ہلا کر ارشد کی ہاں میں ہاں ملائی اور کیفے میں جا کر کافی پی۔ اچھا، کل ذرا میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، پیچھے خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے ارشد، میں دیکھ لوں گی۔ اچھا، تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو، میں لے کر آؤں گا۔ ارشد نگینہ کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ میری طرف دیکھو، کیا بات ہے؟ آج بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہ ارشد، اس نے میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ میں آئندہ ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ نگینہ، میں نے آپ سے کہا ہے نا، چھوٹی موٹی باتوں کو دل پہ مت لیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے،